बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान के वकील एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फैसल फरीद चौधरी, और इनसे बात करेंगे हम एक तो मौजूदा सूरत हाल के बारे में, जो कि 26वीं आइनी तरमीम पास हुई है, ट्रंप इलेक्शन जीत कर आए हैं, उन पर खान साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसके अलावा खान साहब का जेल से वापस आ रहे हैं, पार्टी के मामलात के बारे में इनके साथ क्या डिस्कशन हुई, हम फैसल भाई से ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। बड़ी मेहरबानी, और आपको भी मुबारक हो आपके नए चैनल पे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो फैसल भाई, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, अब पहले आपके बारे में बात करते हैं ना। एक बात तो मैं जानता हूं कि आप खान साहब के वकील नहीं बल्कि काबिल एतमाद वकील हैं, ये तो मुझे पता है, और आपको ख़ास तौर पर, खुसूसी तौर पर आप वो वकील है जिनको खान साहब ने खुद अपना, उन्होंने कहा जी आप आए और उनका केस लड़ें। अब आपके पास हमको उनके कोर जो है वो वकला और लॉयर उनके आपका उसमें शुमार होता है। तो ये जो 1 साल का बीच में गैप, तकरीबन 1 साल का गैप था, ये दूरी रही, तो उसके बाद खान साहब ने फिर को मैसेज भेजा था या क्या था? उन्होंने कहा जी कि फैसल साहब को बुलाए और केसेस उनके सुपुर्द करें। नहीं, ये 1 साल का गैप नहीं था। ये बुनियादी तौर पे खान साहब ने तो मुझे मैंने कभी उनकी वकालत से कभी इनकार किया, ना खान साहब ने कभी मना किया। तो बीच में हुआ ये था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई थी, उनके कुछ लोग बीच में पड़ जाते हैं ना, वो फिर उन्होंने ये मामलात किए। खैर लॉन्ग स्टोरी है। फिर ऑब्वियसली मेरा भाई भी अरेस्ट है, मेरे भाई दो तीन अरेस्ट हो जाते थे, वो उस पर भी हमारा मसला था। और मैं क्योंकि वाहिद फैमिली में था जो पैरवी कर रहा था, तो अगर फवाद की भी और फराज की भी और ये सारे 9 मई के बाद के जितने जो अपना केसेस हैं, वो तो मेरा बड़ा भाई 48 केसेस भुगत रहा है। एक मेरे 2 छोटे भाई हैं, फौक भी और फराज भी, दोनों के ऊपर 8-8 पर्चे जेल में हैं। वो आप भी अल कादर के बार एहतजाज पे भी वो, और वो जेल में एहतजाज पे भी सारे पर्चे वो तरीके भुगत रहे हैं। तो वो क्योंकि मैं वाहिद घर में रह गया था फॉलो करने के लिए, तो वो वहाँ पे हुआ। तो फिर खान साहब ने मुझे बुलाया लास्ट अगस्त में, बल्कि एक दफ़ा मेरी 2-3 दफ़ा जेल में मुलाकात हुई ट्रायल के दौरान, जब ये इलेक्शन कंटेम्प्ट का केस था। सही। तो खान साहब ने, बल्कि मुझे याद है इससे पहले जब हम इलेक्शन कमीशन में गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई वो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का केस जो अब मैं दोबारा देख रहा हूँ, वो भी उन्होंने मुझे कहा था कि वो मैं ही देख रहा हूँ 2-2.5 साल से, वो आपके पास ही है, वो मुझे पास ही है शुरू दिन से। तो वो फिर खान साहब शफकत करते हैं, मेहरबानी करते हैं। देखिए हमारे लिए तो वो एक इज़ लाइक फादर फिगर। हम उसके साथ, उनके साथ बड़े हुए हैं, उनको देख के तो हम तो ये बहुत, देखिए उनसे 12-14 साल का ताल्लुक़ है, बहुत शफकत करते हैं, मेहरबानी करते हैं हमेशा। तो ये उनकी मेहरबानी है हमेशा। उन्होंने एक मेरा उनके साथ बड़ा अदब का, एहतराम का ताल्लुक़ है। दूसरा तारिक भाई, आपको पता है, आप आपने पनामा हो या आपने कितने बड़े बड़े केस कवर किए हैं, आपकी कोर्ट रिपोर्टिंग रही है, और फिर खान साहब खुद वहाँ पे आते थे, तो डेली गपशप भी होती थी। आपको तो क्योंकि तजर्बा बहुत है, और आप माशाल्लाह, जिन लोगों को नहीं पता उनको ये पता होना चाहिए कि तारिक साहब हमारे जो हैं वो वन ऑफ द मोस्ट सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स सुप्रीम कोर्ट के हैं, और इनकी जितनी कमांड है वो किसी की नहीं है। उर्दू जो सहाफ़त है, और उसमें कोर्ट की जो सहाफ़त, जो रिपोर्टिंग है, वो तारिक भाई जैसे कोना मश्क लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब तो खैर नापायद होते जा रहे हैं। चले, आपका शुक्रिया, थैंक यू। ये बताएं, आप खान साहब के सिर्फ वकील है या पीटीआई में भी है? ये थोड़ा सा लोगों को इस बारे में ना वो कंफ्यूजन है। तारिक भाई, पीटीआई का मैं वर्कर हूँ, ठीक है, वोटर हूँ, सपोर्टर हूँ, खान का सिपाही हूँ, मतलब हर तरह से आप खान के साथ खड़े। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी का मैंने ऑफिस कभी नहीं होल्ड किया, किसी भी पार्टी का। बहुत सारे हमारा काम ना, मेरा पॉलिटिकल एजेंडा होता है, सही ना, मैं एस्पेरेंट हूँ कि मैं कभी भी नहीं रहा। खान साहब तो इवन मुझे याद है, जब हम घर पे गए तो कहने लगे यहाँ जलसे पे स्टेज पे चले। मैंने कहा सर, मैं यहाँ पे मेज़बान हूँ, मेज़बानी मैं करूँगा, वो जलसा मेरा फोटे नहीं है, वो आपका और फवाद साहब और ये सारे थे, आपका मामला। मैंने कहा सर वो नहीं, वो देखिए सही है, खान जैसे कहेगा कि तुमने सियासत करनी है, हम सियासत उस दिन करके भी दिखाएंगे, हमें आती है। नहीं, आप सियासत तो फैमिली, आपकी बैकग्राउंड सारा आपका सियासी है, लेकिन खान ने अभी तक जो जिम्मेदारी है वो पिछले कुछ 1 हफ्ते से
وہ میڈیا کی دی انہوں نے کہا کہ یہ کرنی ہے، اور لیگل معاملات پہ وہ انہوں نے کرنی ہے. خان ہم ہیں ان کے جو ہماری کمانڈ ہے خان، صحیح ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو ہم وہ کرتے ہیں. صحیح ہے. وہ یہ کہیں گے بھائی یہ نہیں کرنا تو وہ کریں گے، وہ کہیں گے گھر بیٹھے ہم بسم اللہ، وہ پھر کہیں گے پھر آ جاؤ، ہم چلے جائیں گے. ہمیں تو جو وہ کہے گا ہم کریں گے. ویسے فیصل بھائی جو حالات ہے آج کل، ڈر نہیں لگتا کہ آپ کو یا کسی نے کبھی روکا نہیں کسی کو کہ آپ خان صاحب کی وکالت نہ کریں، جیل نہ جائیں، پوچھے نہ، یا کوئی آپ پر کوئی ایسا پریشر آیا؟ نہیں، پریشر ایک تو دیکھیں میں آپ کو بڑا بتاؤں، میری والدہ اور میری بیگم اور میرے باقی گھر والے وہ تگڑے ہیں. دیکھیں ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ریاست سے کوئی ٹکر تو نہیں رہ سکتا، تگڑے لوگ ہیں. اگر کوئی اٹھا لے گا تو طارق بھائی آپ جیسا کوئی دوست وی لاگ کر دے گا، ورنہ ہمارے تو ساری بار ایسوسیشن اور بار کونسل ماری گئی ہیں. ریاست آزاد ایک ہمارا شہزادہ تھا جو انتظار کے کیسز میں آتا تھا، ہاں، باقی تو وکیلا کا حال آپ کے سامنے ہے. تو کوئی بھی نہیں آتے تو تھے، ہاں تو بس کھڑے نہیں تھے. کوئی اوپر سے یہاں پہ بھی ایک رواج ہے جو اندر اور چلا بار گیا. کا بھی یہی حال ہے جو سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں. کل میری وہ احمد خان صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے جی انہوں کو 200 کی لسٹیں دی ہوئی ہیں جو کہ ان کو وکلا کو انہوں نے کہا جی آپ کو یہ ہم عہدے دیتے ہیں، اب دوبارہ لسٹیں بن رہی ہیں، ججز کی تعیناتی ہو رہی ہے. تو دیکھیں باہر کے الیکشنوں میں دیکھیں یہ گیمک تو ہوتے ہیں، یہ سارے بات ایک تھی پولرائز سچویشن کے بعد اگر انڈیپینڈنٹ پروفیشنل گروپ نہیں الیکشن جیت سکا تو یہ تو ایک ناکامی تو ہے نا. اس کو اگر آپ کوئی بھی اس کا نام دے دیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ تو رونے دھونے. بات ہے کہ الیکشن میں رزلٹ میٹر کرتا ہے. وہ اتنی پولرائز پالیٹکس ہوتی ہے، اور اس میں الیکشن کا ہارنا جو ہے، خان صاحب بھی بڑے اس پہ سخت مایوس تھے. اور یہ ان کے ساتھ ڈسکس ہوا یہ، انہوں نے پوچھا نا کہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن، انہوں نے کہا ابھی بھی ہار گئی ہیں سچویشن میں. سو بات یہ ہے کہ یہ بار کے الیکشنز اتنی پولرائز سچویشن کے بعد بھی یہ لوگ ہار گئے ہیں. اچھا اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو پی ٹی آئی کے جو بڑے گروپ تھے، لطیف کھوسہ صاحب تھے، بابر وہاں صاحب تھے، ایون فواد چودھری صاحب کا بھی نام نہیں تھا، ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا حامد خان کا. کوئی ایسی بات ہوئی خان صاحب نے، انہوں نے کوئی کہا تھا ایسا، یا کوئی پارٹی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی تھی یا کوئی ہدایت تھی ایسی؟ فواد سے ووٹ مانگنے کون گیا تھا؟ حامد خان گئے تھے؟ حامد خان نے ووٹ مانگا ہو اور ووٹ نہ ملا ہو تو پھر تو وہ گلہ کر سکتا ہے. صحیح ہے. لیکن اگر وہ کسی سے ووٹ ہی نہ مانگے اور جائے ہی نہ، اور کوئی بھی بندہ جو ہے، منیر کاکڑ سے ہمارا ذاتی تعلق ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، حامد خان نے کسی سے اس کی ووٹ نہیں مانگی ہے اور اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. دیکھیں الیکشنوں میں تو جیسے ووٹیں مانگنی پڑتی طارق بھائی، الیکشن کی تو اپنی ایک سائنس ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جا کے آپ گالیاں دیں لوگوں کو اور برا بھلا کہیں اور لوگ ووٹیں بھی دیں، تو ایسے تو کبھی نہیں ہوتا. صحیح. بابر اعوان صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب نے اپنے وہ بار کے گروپس ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرتے ہیں، اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ اپنے یہ دیکھ کے کرتے ہیں. بار میں ہماری پولیٹیکل جماعتیں آپ کو پتا ہے ویسے بھی ریلیونٹ نہیں ہوتی، ان کے وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ بالکل دھڑے ہوتے ہیں، وہ برادری ہیں. اب رؤف فتح صاحب کو لاہور میں آرائی ہونے کا بڑا فائدہ ہوا ہے، بڑا فائدہ ہوا تھوڑی برادری نے، تو پھر جناب وہ ووٹ پے نے، انہوں نے بجے ووٹ پے نے. اب یہ سائنس لوگوں کو نہیں نا پتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ وکلا جو ہیں وہ بڑا ایک پولرائزڈ سیگمنٹ کا تھوڑا سا اپنا بھی تو ہے نا، مطلب دوسری بات سر وہ ڈیفیکلٹ کانسٹیٹوئنسی ہے نا، وکلا ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں. اور خاص جو ہماری سپریم کورٹ ہے وہ تو بہت ہی ڈفرینٹ اور ڈیفیکلٹ کانسٹیٹوئنسی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی ہاں یہ ایسا نہیں ہوتا. اصولی طور پہ تو ویسے وکیلوں کو پرنسپل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے بات ہے، لیکن پھر وہ اگر جو ووٹ بھی صحیح نہ مانگے جائیں اور پھر آپ صرف جو انصاف لائر فورم میں بھی آپ لوگوں کو اپنے ملازم سمجھے، تو لوگ تو ملازم تو نہیں ہے نا، سارے والنٹیئر ہیں. لوگوں کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے، لوگوں کی عزت کرنی پڑتی ہے. دوست بات. اچھا فیصل بھائی اب مجھے یہ بتائیں، خان صاحب ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا جی کہ خان صاحب جائیں گے جیل میں تو 2-3 ماہ گزاریں گے، یا شاید وہ بھی نہ گزار سکے تو وہ اس سے پہلے کہیں گے جی مجھے باہر نکال دیں. اور کل میں کسی کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ 2-3 ماہ میں کوئی بندہ جیل جاتا ہے یا تو جیل اس کو کھا جاتی ہے تو یا پھر وہ جیل کو کھا جاتا ہے. مالک صاحب کہہ رہے تھے، مالک صاحب آپ نے دیکھا. تو اب کہتے جی کہ خان صاحب لگتا ہے جیل کو کھا گئے. اب یہ بتائیں خان صاحب کا اسپرٹ کیسا ہے، morale کیسا ہے جیل میں، اور وہ کس طرح سے ان کے وہ شب و روز چل رہے ہیں؟ ان کے morale اور ان کی جو عزم ہے اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ان کی گفتگو جو جیل رپورٹر سے ہے
وہ اب ڈیجیٹل میڈیا والے رپورٹ کرتے ہیں, مین چینل اور اخباریں نہیں چھاپتے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں. تو اگر وہ بندہ ڈیفائنٹ وہ ہو گیا ہے, ٹوٹ گیا ہے, بریک ہو گیا ہے, تو پھر تو اس کی خبر ایسی آتی ہے نا. ابھی بھی جو 20 دن 21 دن جس پہ میرا بہت زیادہ اختلاف اور بہت زیادہ میں نے احتجاج کیا کہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اور جو لائٹ بند کی گئی, ان کو بڑا ظلم کیا, سولیٹری کنفائنمنٹ. ان کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا وہ پورا ایک ٹارچر ان کے اوپر کیا, اکلاپے کا مسافر بن گئے نا. ہاں مطلب دیکھیں نا, حالانکہ یہ جیل مینول لا کے خلاف بھی ہے, آپ کو تو پتہ ہے. جو ناظرین کے لیے بتاؤں, جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں, دیکھنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے جی, ان کو 12 گھنٹے اپنی جیل سے سیل سے باہر نکالا جاتا ہے دن میں. خان صاحب کو 10 دن 24 گھنٹے بند کر دیا گیا, اور پھر 14 گھنٹے لائٹیں آف کر دی گئی, اور 10 دن میں صرف 1.5 گھنٹہ نکالتے تھے, اور وہ ان کو ورزش نہیں کرنے دی. اچھا, اور وہ اندھیرے میں تھے, وہ اندھیرے میں ان کو جو کھانا دیا گیا وہ بھی ان کو وومٹ ہوا, اور وہ تو ان کی جو سرکاری ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے اس میں بھی آیا. اچھا, تو خان صاحب انہوں نے کیا کہا اس بارے میں, جو کھانے کے بارے میں تھا؟ نہیں, خان نے کہا, بتایا نا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا, مجھے بند کر دیا 6/8, انہوں کا پنجرا اور جانوروں کی طرح جیسے بند کیا تھا. اچھا, تو خان صاحب تو کافی اس پہ ناراض تھے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم اتنے راضی کیوں تھے, ہم کیوں ناراض نہیں ہوئے, ہم سے مراد تو خان صاحب ظاہر بات ہے جیل میں ہیں, اور ان کے بعد اب جو کمپین چلانی ہے وہ پارٹی کے لوگوں نے چلانی ہے ان کے لیے, ان کی رہائی کے لیے. اچھا, ایک تو فیصل بھائی مجھے یہ بتائیں نا, ابھی حالیہ میں وہ ٹرمپ صاحب الیکشن جیت چکے ہیں نا, تو ٹرمپ تو خان صاحب کے وہ دوست بھی ہیں, تو ان کے بارے میں کوئی بات آپ کی ہوئی ہے؟ آپ نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ, میرے کل کے بات ہوئی ہے, کل بھی انہوں نے بات کی ہے میڈیا سے, اور آج ان کا جو ٹویٹر ہینڈل پہ میں دیکھ رہا ہوں جو گفتگو ہے وہ بالکل وہ صحیح ہے. اچھا, وہ بالکل 100% جو انہوں نے بات کی, جو بات کی وہی بات باہر آئی ہے. ہاں, انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ سے میں مطالبہ نہیں کروں گا رہائی کا, نہ پاکستان کے مسئلے پاکستان کے اندر حل ہونے, اور پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کرنا, باہر کی قوتیں نہیں ہیلپ کرتی ہوتی. میں 2018 میں بھی عوام کے ووٹوں سے جیت کے آیا تھا, اور اب میں جیل کے اندر تھا تو پھر بھی عوام نے مجھے جتایا. صحیح ہے, الیکشن تو جیتے ہیں, الیکشن جیتے ہیں, وہ تو 45-47 آیا, اور وہ ایک فراڈ کرنا پڑا. تو انہوں نے کہا کہ میں ٹرمپ سے آنے سے ہوگا کیا, انہوں نے کہا ہوگا یہ کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی, ڈونلڈ لو وغیرہ کو باجوہ نے, جنرل باجوہ نے کافی ان کو تنگ کیا ہوا تھا, اس میں انہوں نے مس لیڈ کیا ہوا تھا. دیکھیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ہوتی ہے نا, وہ چلتی ہے بیک ڈورز میں, ریاست سے چلتی ہے, دنیا ایسے تو نہیں چل رہی. ایک شب روز ایک سلسلہ ہے پاکستان میں, ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ اور مین کا رول ہے ان کا ملک چلانے میں, اور ساری دنیا کی ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو اس اسٹیبلشمنٹ نے اس اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو بائیڈن کی تھی اس وقت ان کو کر کے مس لیڈ کیا, عمران خان صاحب کے خلاف سازش کی, اور وہاں پہ لابیسٹ بھی ہائر کیے گئے, ان کو پیسے بھی دیے گئے واشنگٹن میں. اچھا, اور انہوں نے, اور ڈونلڈ لو کا جو پرسنل گراج ہے وہ دیکھیے آپ, جو بعد میں وہ اپیئر بھی ہوا وہاں پہ, تو انہوں نے کہا کہ وہ اب نہیں ہوگا, وہ جو ایک پش تھی نا ہمارے خلاف وہ نہیں جائے گی ڈیفینیٹلی, کیونکہ جو ٹرمپ ہیں دیکھنا انہوں نے آ کے ایران کے بارے میں کیا بات کی, انہوں نے کہا جی ان کے اپنے لوگوں کا فیصلہ, انہوں نے کہا یوکرین رشیا وار رکنا چاہیے, نہیں رکنی چاہیے, وہ اینٹی وار ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں وائٹ ہاؤس گیا تو وہ بڑے وارملی ملے, انہوں نے بڑا ویلکم کیا, پھر انہوں نے مجھے خود ٹرپ کروایا سارے وائٹ ہاؤس کا, وہ واحد آدمی تھے, پھر اندر سیلفی اور وہ تصویر بھی ہوئی, اور وہ پروٹوکول کے اگینسٹ تھا, وہ درمیان میں خان صاحب تھے, حالانکہ درمیان میں پریزیڈنٹ یو ایس پریزیڈنٹ نے ہونا چاہیے تھا, اور رائٹ پہ ان کی شاید لیفٹ پہ بیگم صاحبہ, اور رائٹ پہ وہ فرسٹ لیڈی, یہ ان کا پروٹوکول ہے. بٹ آپ دیکھیں کہ اس تصویر میں خان صاحب درمیان میں, سو دا پروٹوکول واز ناٹ آبزروڈ بائی دا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑی عزت کی. پھر یو این ایس جنرل اسمبلی میں میں خطاب کرنے گیا تو وہاں پہ بھی وہ 4-5 لوگوں سے ملے, تو ہی انوائٹیڈ می دیئر. اچھا, ہاں, تو انہوں نے کہا وہ بہت زیادہ, انہوں نے, پھر میں نے کشمیر کی بات کی تو انہوں نے کشمیر پہ, آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے بات کی, انہوں نے کہا تھا کہ میں اس پہ تیار ہوں, اگر آپ, تو انہوں نے, وہ حالانکہ کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ اس نہیں, آپ نے ان سے یہ بتایا کہ بات ہو رہی ہے کہ ٹرمپ کی ایک کال آئے گی تو خان صاحب کو جیل سے, وہی انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات, وہ کہتے ہیں کہ کال آئے گی, یا کہتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے کہا میرے, دیکھیں میرے ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے, اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ میرے سے ڈائریکٹ بات بھی کر لیتے تھے,
उनके साथ ट्रंप की जो वाकफियत है पाकिस्तान में किसी के साथ है तो वो तो इमरान खान साहब के साथ सही है। और उनके ताल्लुकात मुशाहिद साहब तो बताते रहते हैं, मुशाहिद साहब जादीदा आदमी है, वो भी बताते हैं। और खान साहब देखे बड़ा लंबा अरसा वेस्ट में रहे हैं, उनको वेस्ट का पता भी है। अच्छा, अब वेस्टर्न जो है स्टेट, और ये भी इज़हार खान साहब ने हमें कल बताया, उन्होंने कहा देखिए वेस्ट इस तरह से काम करता है कि वेस्ट की जो पॉलिसी है ना वो लीड करता है यूएस। सही है। वहाँ पे जब चेंज आती है, देखें जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई तारिक भाई, जो यहाँ पे जुल्म हुआ है ऐसे कभी पहले हुआ, उन्होंने बलोचिस्तान में होता था, फिर कहते थे जी, और वो केपी में अनप्रेसिडेंटेड, इस पे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खामोश थी। हाँ, वो खामोश थी, उन्होंने तो कभी कोई ऐसा नहीं। हाँ, इस वजह से खामोश थी ना कि वो पर्सनल ग्राइज था। और अगर इस किस्म का कोई काम होता है तो क्या मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन खामोश रहेगी या नहीं रहेगी, ये बड़ा सवाल मतलब उनकी जानब से अगर यही स्टेटमेंट, शायद काल तो नहीं, वो जो कहा जाता है जी, को कहेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं या ह्यूमन राइट्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जाए, तो मेरे ख्याल दैट्स मच जाना। सो ये चीजें वो कह रहे थे, लेकिन हतमी तौर पे उन्होंने कहा कि हमारे मामला हम ही डील करेंगे। अच्छा। और हाँ, उसमें हलीमा बीबी की भी एक स्टेटमेंट आपने सुनी, हाँ, उन्होंने हमारी आज़ादी के खिलाफ है, तो एक अच्छी स्टेटमेंट है उनकी। सही है। लेकिन ये होता है ना कि कोई बंदा जो वाकफकार हो जाए इतने बड़े, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो देखें वो सिर्फ अमेरिका का सदर नहीं होता, वो दुनिया का सदर होता है। जाहिर बात, अमेरिकन प्रेसिडेंट जब वो जीत के आता है तो पूरी दुनिया चेंज होती है, पूरी दुनिया चेंज होती है, तो पॉलिसी शिफ्ट तो है। तो वो पॉलिसी शिफ्ट में किसको क्या मिल आता है, पाकिस्तान कहाँ पे आता है, या अगर इमरान साहब की ज़ात के लिए कोई वो करते हैं या कोई बात होती है, तो जो उनके साथ हो रहा है, देखे ना उनके पास तारिक भाई जो मुकदमे हैं, आपने तो पढ़े भी हुए हैं, देखे भी हैं, उनमें कोई मेरिट है? मेरिट तो उसमें सियासी मुकदमे है ना, एक हफ्ते में आप 3 मुकदमा में सजाएं सुना दे तो उसमें क्या मतलब, उसमें आप पता ही है सियासी मुकदमे, वो तो सियासी मुकदमे। तो सियासी मुकदमात जो हैं उनकी फेट तो ऐसी होती है। तो अगर वो सिर्फ जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं फिर वो ज़रा चेंज हो जाती है ना। जैसे देखें, आपने और मैंने गर्म कपड़े आज पहने हुए हैं इस्लामाबाद में, ठीक है, हम पहने शुरू कर दिए, मौसम बदल गया, तो फिर सर्दी में गर्मी की ज़रूरत होती है, गर्मी में सर्दी की ज़रूरत होती है, तो वो फिर जो इक्विपमेंट होते हैं या एक वो टूल्स होते हैं या जो रास्ते होते हैं वो फिर खुल जाते हैं। अच्छा फैसल भाई, ये बताए, ये जो नए चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, इनके बारे में आपके खान साहब से बात हुई, क्या कहते हैं? कोई खान साहब ने कहा जी उनकी ज़ात पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, ओके, वी नो ही इज़ अपराइट एंड ऑनेस्ट पर्सन और अच्छे आदमी है, लेकिन जो जिस नीयत से ये तरमीम लाई गई है, वो अदलिया के ऊपर हमला है, और अदलिया को वाहिद अदारा था जो उनकी पोजीशन कर रहा था, तो उसको अंडरमाइन करने के लिए, रबड़ स्टैम्प बनाने के लिए उन पर हमला किया, और अवाम जमहूरियत को जो है वो हमला किया गया, क्योंकि जमहूरियत जो है वो 2 चीज़ों का नाम है। वो ये है कि आज़ादी, इंसाफ तक रसाई, साफ शफाफ इलेक्शन। अगर ये 3 ना हो, और सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ का एपेक्स अदारा है, बड़ा तो देखें इलेक्शन, अब तो सुप्रीम कोर्ट मतलब वो अब तो डिस्कस करते हैं ना, जैसे वो मतीउल्लाह डिस्कस कर रहे थे, तो कहते हैं जी एक एसएचओ होते हैं और एक डीएसपी होते हैं, बड़ा कौन है? ये होता है, मतलब इख्तियार किसके पास है ना, तो वो नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का देखना एक इंटेंशनली उसकी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सॉल्ट तो किया गया। अब इशू ये है कि इलेक्शन तो तारिक साहब डिक्टेटर भी कराते हैं, इलेक्शन तो वो भी करा देते हैं, तो फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन तो होता है। अच्छा, इस किस्म की जो बदतरीन इलेक्शन है वो तो डिक्टेटरों में भी नहीं कराया वैसे, बाय द वे, जो अभी हुए। नहीं, इलेक्शन एक डिफरेंट है, सारी बात है, वो एक चल रहा था ना, पूरा एक वेव चल रही थी, काजी साहब थे, और वो समझ उस वक्त तो आती थी, काजी साहब जब पीटीआई के खिलाफ जिस तरह वो मसरूफ थे, और सहूलतकारी तो पूरी तौर पर की गई ना गवर्नमेंट की, और 63 में भी सहूलतकारी आखिर में जाते जाते फिर कर गए, और उसका कितना नुकसान नहीं हुआ। बेचारे काजी साहब, वो उनको फिर मिला भी कुछ नहीं और उनको जाना भी पड़ा। तो अच्छा, ये दूसरा बताइए, ये जो 26 तरमीम आईनी तरमीम आ रही थी, तो ये वकला जो थे उनसे जाके मिले, तो वो कह रहे जी खान साहब को तो कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में, और इधर सारा कुछ कर रहे थे, और ये अगर पता नहीं था तो ये जो रोज़ मौलाना फजलुर रहमान के साथ जाकर मीटिंगें करते थे, तो इस बारे में क्या कोई खान साहब ने कोई पॉइंट ऑफ व्यू अपना दिया कि वो नहीं, मौलाना साहब के बारे में उनकी इजाज़त से करते थे या खुद ही चले जाते थे? मौलाना साहब के साथ जो बातचीत है उनकी इजाज़त के बगैर तो हो नहीं सकती थी ना। ओके, और इमरान खान साहब ने मौलाना साहब के किरदार को सराहा है, मौलाना किरदार को सराहा है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि अगर वो वोट उनके अगर कोई इस तरह का मसला था तो मौलाना साहब जो हैं वो बेहतर होता कि 26वीं आईनी तरमीम को वोट ना देते,
اچھا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. اچھا خان صاحب کا یہ تھا ہاں، ان کا پوائنٹ ہے. تو وہ پارٹی کے اوپر جو پارٹی والے ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم سے غداری کی اور ملک سے پارٹی سے بھی غداری کی, ملک سے بھی کی, اور ایسے بھی کی 26 میں آئینی ترمیم میں. وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کبھی کین نہیں تھے. یہ جو آپ لوٹو کی بات کر رہے ہیں نا, ہاں, لوٹو کے جو 4-5 جنہوں نے 4 ووٹ نہیں دیے, جو دوسرے پر طرف دیے اور کچھ اور نے. ابار یہ زین قریشی کے بارے میں وہ کیا ہے, ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی کبھی؟ وہ ان کی کیا پوزیشن ہے, وہ ہے نہیں ہے؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے وہ زبردست طریقے سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ساری بات ہے. یہ تو زین خود ہی آ کے بتائیں. نہیں کبھی انہوں نے کوئی ایسی ایس ایچ خان صاحب کے نہیں, وہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کی تھی. اچھا وہ تو میں نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتا وہ کبھی میرے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ غداری کریں گے. انہوں نے 16 مہینے جیل کاٹی ہے, اور اگر لندن جانا ہوتا ہے, یہ پارٹی چھوڑنی ہوتی تو پہلے چھوڑ دیتے. جیل کرنے کے انہوں نے کہا میں نہیں مانتا. تو باقی زین اور وہ جو ہیں, میرے خیال میں زین نے کبھی آگے کوئی بات بھی نہیں کی ہے. کرنی چاہیے اس کو ویسے, ان کو کھول کے اپنے وہ پوائنٹ تو دینا چاہیے نا, دینا چاہیے تاکہ پتہ تو لگے نا کیا ایشو ہے. کیا اگر کوئی الزامات بھی ہیں تو ان کی صحت سے انکار کریں اور آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. بالکل دینا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ آف ویو نہ دینا یا اس کو اگنور کرنا یہ شاید ان کے حق میں اچھی نہیں بات. تو فیصل بھائی, خان صاحب چونکہ ابھی جیل میں ہیں, تو انہوں نے جو پارٹی کے لوگ جو بھی ملنے جاتے ہیں, کل بھی بلکہ آپ کی وہ کنٹمپٹ لگی ہوئی تھی, تو وہ جائی صاحب نے کل بھی کہا جی کہ ارینج کریں میٹنگ. ایک تو یہ تھا میٹنگ کو ارینج ہو گئی ہے, ہاں ٹیوزڈے کو ہو رہی. اچھا کون کون جا رہے ہیں؟ وہ خان صاحب نے نام دینے, ان کے نام آئیں گے. تو کیا کوئی ایسی کوئی انہوں نے ہدایت دی ہے کہ جا کر ایجیٹیشن کرے, لوگ سڑکوں پر نکلے, مجھے باہر نکالے, یا کوئی ایسا؟ یہ جو سوابی والا جلسہ آج ہو رہا ہے ان کی ڈائریکشن پہ ہو رہا ہے, اس کے آگے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیا انہوں نے پروگرام دینا ہے. پروگرام تو خان صاحب نے تو میس موومنٹ کا یا اسٹریٹ موومنٹ کا کہا ہوا ہے. تو اب دیکھتے ہیں ان کے کیا اعلامیہ کیا آتا ہے اور کیا معاملہ نکلتا ہے. خان صاحب نے تو پارٹی کو اور قوم دونوں سے یہ اپیل کی ہے کہ دیکھیں یہ جو معاملات ہوئے ہیں, انہوں نے کہا یہ میری ذات تک کے نہیں ہیں یا میری صرف ایک پارٹی کے نہیں ہیں, یہ تو پورے ملک کی جو عوام ہے وہ چونٹیوں کی طرح جینے پہ مجبور ہو جائے گی. یہ تو اشرافیہ کا تسلط ہو جائے گا. ایک 10 سالہ امریت کا پروگرام ہے جس کے لیے یہ سارا کام کیا ہے. تو لہٰذا جو ہے اس کو اس طرح سے کیا جائے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. پرامن احتجاج کا انہوں نے کہا بالکل ہونا چاہیے. اور آپ امید تو ہے کہ آج دیکھتے ہیں کہ یہ پھر لوگ جو ان کی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں جو سیاسی معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. اچھا, یہ جو بشرا بی بی کی وہ رہائی ہوئی ہے, وہ جیل سے باہر آئی ہیں, تو اس پہ بڑا باہر انہوں نے گورنمنٹ نے یا دوسرے لوگ جو بڑا ایک شور و غوغا ہوا ہے جی کو ڈیل ہو گئی ہے, تو یہ ہے تو وہ کے پی کے چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے ڈیل کی ہے, وہ آئے ادھر سے واپس چلے گئے. کوئی ایسی کوئی ہے نہیں میرا خیال میں تو یہاں پہ مطلب اس سے آگے اگر ایسی کوئی بات کریں گے تو میرا جو کورٹس ہیں ان پر عدم اعتماد کرنے والی بات ہے. نہیں فضول بات ہے نا. دیکھیں بی بی نے 9 مہینے کی جیل کاٹی اور انہیں بڑی بہادری سے کر دی. لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بی بی بہت ایک حوصلہ مند خاتون ہے, وفاشار ہے, بڑی گریسفل خاتون ہے وہ, اور اللہ پہ بڑا توکل ان کا. اچھا, ان کو جیل کے اندر رکھنا ہی ذاتی ہے. سماج سوائے کے عمران خان کی زوجہ ہیں, ان کے اوپر اور تو کوئی الزام نہیں. وہ تو شاخانے کے جو سارے رولز ریگولیشن ہیں, تمام کیسز جو اڑ چکے ہیں. پھر یہ کبھی ایک تو شاخانہ بناتے ہیں, کبھی دوسرا بناتے ہیں, کبھی 4 تو بن چکے ہیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. مطلب وہ آپ کو پتہ ہی ہے پیس میل میں جس طرح سے کرتے. تو بی بی کو اندر رکھنا ہی ذاتی تھا. بی بی کی ڈیل دیکھیں نا, بی بی کی ڈیل ہوتی ہے تو عمران خان کو سالیٹیڈ میں رکھتے آپ 21 دن, ان کے ساتھ یہ حالات کرتے. اتنی تھی داڑھی بڑی ہوئی تھی ان کی, جو حالات تھے وہ تو میں نے آپ کو بتایا میڈیا پہ, جو میں نے اندر دیکھا میں بالکل بتایا. تو میں یہ اگر امیر خان صاحب شیو بیک ان دا اسپرٹ, وہ ڈمبل چمبل یہ ورزش اور واک, خان صاحب کو ورزش واک کا. تو کیا کہتے ہیں, اب جیل میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں؟ وہ جیل کو تو کھا گیا, وہ خان نے پہلے 3 مہینے میں کھا گیا. تو وہ جو خان کی مسئلہ دیکھیں, اصل میں جو ان کے مخالف قوتیں ہیں نا, مجھے طارق صاحب ان کی کبھی بھی نہیں سمجھ میں آئی یہ کرتے کیا ہیں. آپ کو پتا میں بڑے بڑے کیسز میں رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, میں جنرل صاحب کے ساتھ بھی, گلانی صاحب کے بھی, اور مطلب 2009 سے آن ورڈ جتنے بڑے کیسز ہیں ادھر آئے واز پارٹ آف دم, یا میرے سامنے ہوئے ہیں سارے. تو ایشو یہ ہے کہ ان کا کیا تھا, سوچ کیا تھی. جیسے آپ نے کہا نا,
وہ جی یہ جو ہے مہینہ نہیں کاٹ سکے گا، باؤ ٹائپ آدمی ہے، ہاں مہینہ نہیں کاٹ سکے گا. اس نے اور اٹک میں مجھے بالی سا نوجوان ہے تو وہ اٹک میں ہاں اب ہمارے علاقے کے تو لوگ آتے ہیں ملتے ہیں ظاہر ہے، تو وہاں پہ کوئی ہمارے تھے احباب تھے، تو انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ عید پہ ملنے گئے آئے، تو انہوں نے کہا کہ چلو صاحب ہمیں ہدایت تھی کہ خان کو نا کوئی کمبل سرانا نہیں دینا، تکیہ نہیں دینا. اچھا تو خان صاحب میرے خیال میں ان کو اریسٹ کیا تھا انہوں نے 4 اگست کو پیچھے نا 2023 میں، ان کو 4 اگست کو کیا تھا شاید، 4 اکتوبر کو کیا تھا، 4 اگست کو. تو کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے کہا جی ان کو کچھ نہیں دینا آپ نے. اچھا کہتے ہیں جی وہ کچھ دینا کیا نہ انہوں نے مانگا. اچھا وہ آئے سیل میں نیچے سر کے نیچے بازو رکھی سو گیا. اچھا کہتے ہیں اس پہ آدھی دنیا تو ان کی اس بات پہ فین ہوگی کہ دیکھو وزیر اعظم ہے سابق اور یہ دیکھو کس طرح سے عام بندے کی طرف سو گئے درویشوں کی طرح. اچھا مانگا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کمبل سرانا ہی دینا نہ دو، نہیں دینا نہ دو. اچھا انہوں نے کہا وہ درویش آدمی ہے تو اس کے ساتھ بڑا ظلم یہ کر رہے ہیں. تو یہ جو عمران خان نے یہ چیز دیکھیے اپنی عزت کمائی ہے اپنی دلیری سے، اپنے حوصلے سے، لڑائی اپنا برداشت سے انہوں نے عزت تو کمائی ہے نا جی. تو ابھی وہ خان صاحب گلا کرتے ہیں جیل کا، اب چونکہ حالات بہتر ہوئے مطلب کچھ چیزیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. نہیں خان کا گلا ایسا وہ نہیں. دیکھیں بات یہ بی بی کی بیل ہوئی ہے، اب آپ بتا تو دینا آپ نے بی بی اور ساتھ والے سیل میں 3 ہفتے آپ نے ان کو رکھا ہے، ان کو رکھا ہے. ہم ملا دیں یار، آپ انسانیت کی کر دیں. نہیں ہے تو چاہے ہم اطلاع ہی دے دیں وہ ٹھیک ہے جی وہ یہ کر رہی ہیں یا بی بی کی بیل ہوگی بھی چلے گئی کسی کی بھی. اچھا یہ بھی نہیں بتایا؟ نہیں میں نے بتایا تھا جا کے، تو جب میں ملا تھا تو میں نے بتایا تو کافی میں نے کہا جی بی بی تو ماشاء اللہ گھر چلی گئی اور ان کو بھی ایک دن خام خواہ رکھ کے تو کیا. انہوں نے وہ بھی کیا. اچھا فیصل بھائی دوسرا یہ مجھے بتائیے، اب فواد صاحب جو ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں پی ٹی آئی کے حوالے سے دعا گو ہیں آپ ان کے لیے. خان صاحب نے فواد صاحب پی ٹی آئی کے لیے دعا گو ہیں، خان صاحب کے لیے دعا گو ہیں، سب کے لیے دعا گو ہیں. تو خان صاحب کا کوئی میسج کوئی آیا تھا؟ میسج میں نے دے دیا تھا کہ فواد صاحب کو، وہ پچھلے دنوں جب وہ کوئی معاملات تھا، فواد صاحب کی تنقید جو تھی جس سے میں کبھی بھی ایگری نہیں کرتا، اور فواد صاحب پہ ہونے والی تنقید کو بھی میں جائز نہیں سمجھتا، دونوں غلط ہیں. تو دونوں طرف سے وہ پھر خان صاحب نے مجھے میسج دیا کہ بھائی، تو پھر میں نے ایکس پوسٹ کی تھی کہ بھائی خان صاحب کا میسج ہے کہ، تو اس کے بعد آپ دیکھیے فواد صاحب کی طرف سے کوئی انہوں نے کہا جی آپ خاموش ہیں، تو ظاہر بات ہے لیڈر کہتا ہے خاموش ہے تو آپ خاموش ہیں. تو خان صاحب کو میسج میں نے دیا، میں نے پبلکلی دیا. دوسرا سر بات یہ ہے کہ I'm nobody, I'm not bridge between anybody. خان صاحب کا فواد صاحب کا وہ جانتے ہیں دوسرے کو، میرا اس میں نہ تو یہ میری کوئی اپنا ہے درست بات، ان سے بات کرنے کی نہ کوئی وجہ ہے نہ کوئی مطلب میرا کوئی مقصد ہے. فواد صاحب کو جو بھی خان صاحب نے کرنا ہے وہ خان صاحب، میں اس لیے میں نے آپ وہ اسی حد تک آپ سے پوچھا کہ نہیں وہ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی وہ یہ ہو جائے گا تو وہ پتہ نہیں. باقی تو وہ پولیٹیکل ایک پرسن ہے فواد صاحب، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے آتے جاتے رہتے ہیں. نہیں وہ تو بات یہ ہے کہ فواد صاحب کو سیاست تو آتی ہے نا، اور خان صاحب کی ٹیم میں دیکھیں. اور فواد صاحب یہ تو ہے کہ کوئی دور تھا تو ظاہر مجھے پتا ہے یہ پاناما سے صاحب ان پہ بہت رلائے کرتے تھے فواد صاحب پر، بلکہ تو آپ وہ جب ہم بھی ان سے ملے تھے، آپ نہیں بلکہ وہ ایک میٹنگ بھی ارینج کروائی تھی، تو وہ ہم تو آپ کی ریگولر میٹنگ کرواتے تھے، تو وہ بڑا ان پر رلائے کرتے تھے. اس کی وجہ تھی نا کہ آپ کے جانے سے خان صاحب کو ذرا حالات واقعات کا پتہ لگتا تھا. تو ہمیں تھوڑا یہ ہے جی یہ کوئی تجربہ بہت ہے، چھوٹی عمر میں ہم نے بہت بڑے کام کیے ہیں، تو خان کے ساتھ ہی ہم بڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے تو ان کو دیکھ دیکھ کے سیکھا بھی ہے. تو خان صاحب کی جو وہ سلسلہ ہے ان کا، وہ ہم تو آنکھ کا اشارہ بھی سمجھتے ہیں خان کیا چاہتے ہیں. تو جو آپ ساتھ دیکھتے ہیں، صاحب رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تو آپ پتہ لگ جاتا ہے نا کہ آپ کا بڑا جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں. تو وہ خان صاحب کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں. باقی طارق بھائی سے فواد صاحب کے علاوہ بھی کوئی اور جو سیاستدان ہے، وہ میرا وہ کام نہیں. جب مجھے خان نے جب کام ہی نہیں دیا تو میں کیوں کروں گا؟ میں تو جب کہیں گے، اگر کہیں گے، ظاہر بات آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے جو انہوں نے آپ کو خان صاحب کا میرا ایک ذاتی تعلق ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں، خان صاحب نے یہ بڑی دفعہ ایکنالج بھی کیا، بلکہ ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تو بیگم صاحب کو بتایا
اور بیوی کو بتایا کہ یار فواد سے سینئر ہے پارٹی میں پہلے آیا تھا. اور خان صاحب از آلویز ویری کائنڈ ٹو می, اور میرا ان کے ساتھ ایک پرسنل ریلیشن ہے which got nothing to do with anybody else. تو فیصل بھائی مجھے اب یہ آخر میں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کب تک باہر آئیں گے؟ دیکھیں اگر تو عدالتیں انصاف کرے اور قانون کے مطابق عمل ہو, خان صاحب ایک ہفتے میں باہر آ جائیں گے. لیکن سیاسی ہے معاملہ, تو سیاسی معاملہ تو سیاسی انداز سے حل ہوگا. اب وہ دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاست تو کرنی پڑے گی. اب وہ سٹوری جو ان کی پاپولیرٹی کو کامیابی میں بدلنے کی سٹوری میں سننا چاہ رہا ہوں. جو لوگ ہیں جو پالیٹکس کو ہینڈل کرنے پارٹی کو, وہ ابھی سٹوری کوئی پبلک میں آئی نہیں. دیکھیں نا ایک کہانی ہوتی ہے نا کہ اس طرح سے ہوگا. وہ فارمولا جو ہے ابھی اس کی نہیں ابھی پتہ نہیں بنا ہے, سامنے تو نہیں آیا میرے خیال میں. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے چاروں کا, اور اس میں سارے کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ موجودہ لیڈرشپ بھی ہے جو سارے ویل وشرز. اچھا خان صاحب نے مجھے پھر میں نے کہا بولوں آپ کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی انہوں نے صلح کروائی اس نے, جب شفیاں ڈلوائی تھی. ہاں سلمان صاحب بڑے آدمی ہیں, بڑے وکیل ہیں, ہم تو چھوٹے وکیل ہیں. ہم تو وہ بڑا جانتے وہ ہو گیا ختم بس. تو تسی بھی سائیوال تو میں بھی ذمہ دار ہاں تے اسی جدوں کام نکل جائے جدوں ہو جائے کام ہو گیا تو مکا دے مٹی پا دے مٹی پا دے انہوں کو ڈسکس بھی نہیں کریں. ہاں مٹی پا ہو گیا تھا بس, میری کوئی غلطی ہوگی, چلے میں چھوٹا ہوں. اچھا ایک یہ بتائیے, یہ لگتا ہے ابھی یہ جو 9 مئی والے جو واقعات ہیں یا خان صاحب کو وہ سنا جا رہا ہے اڈیالہ سے ان کو نکالا جا رہا ہے, کوئی ایسی بات ہوئی ہے یا کہاں پہ وہ اب آرمی کسٹڈی میں ان کو دیا جائے گا, کوئی ایسی کوئی؟ وہ تو انہوں نے کہا کہ کرنا تو کر لیں. اچھا اچھا ان کو کہتے ہیں مجھے کوئی پرابلم جتنا مرضی لے جائے. میں غلامی پہ موت کو ترجیح دیتا ہوں. یہ ان کا بدل ایک پرعزم اور بالکل فرم سٹینڈ ہے اس کے اوپر, صحیح اور بالکل انڈیٹڈ ہے. صحیح. چلیں تھینک یو فیصل بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے ساتھ تھے فیصل چودھری صاحب. فیصل بھائی سے آج باتیں ہوئی, کھل کر باتیں ہوئی خان صاحب کے بارے میں, ان کے جیل میں شب و روز کے بارے میں, سیاست کے بارے میں. تو یہ وہ لیٹسٹ انفارمیشن تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. شاید یہ چیزیں پہلے آپ کے سامنے نہ آئی ہوں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو فیصل بھائی. ویلکم جی, بہت شکریہ.